10वीं जमात के तलबा और तालिबात आदाब। उर्दू सफ़र में आप सबका इस्तकबाल है। ये मेरे सामने जो है सैम्पल पेपर रखा हुआ है उर्दू सब्जेक्ट का। इसकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका पेपर कैसा आएगा। जैसे आपके मार्क्स होंगे 80 और 3 आवर्स का पेपर होगा। और हिस्सा अलिफ होता है इबारत फ़हमी और शेर फ़हमी, यानी जो इबारत लिखी हुई है उसको समझना और सवालों के जवाब देना। ठीक है। सवाल नंबर 1, मंदरजा झैल गैर दरसी मतलब अनसीन इक़्तिबास को यानी पार्ट को गौर से पढ़िए और उससे मुतालिक पूछे गए सवालात के सही जवाबात लिखिए। बहुत आराम से आपको 5 नंबर मिल जाएंगे अगर आप इसको सही से पढ़ लेंगे। चलें रीडिंग कर लेते हैं। अदबी दुनिया में जिस इंसान को प्रेमचंद के नाम से अदबी दुनिया जिस इंसान को प्रेमचंद के नाम से याद करती है उस इंसान का असली नाम धनपत रॉय था। प्रेमचंद बनारस के पास लम्ही गांव में 1880 यानी 1880 में पैदा हुए। आपका बचपन बहुत परेशानियों से गुजरा। पहले माँ की वफ़ात हो गई, फिर बाप ने दूसरी शादी कर ली, फिर बाप का इंतकाल भी जल्दी हो गया। घर का सारा बोझ उन पर पड़ गया। प्रेमचंद को आला तालीम हासिल करने का बहुत शौक़ था। इंटर में कई बार फेल हुए मगर हिम्मत नहीं हारी। बहरहाल बीए पास कर लिया। आपकी ज़िंदगी गरीबी में गुजरी, इसलिए आप गरीब तबके से हमदर्दी रखते थे। आपको बचपन से कहानी लिखने का बहुत शौक़ था। 1906 यानी 1906 में आपकी कहानियों का पहला मजमूआ यानी कलेक्शन सोज़ो वतन शाया हुआ। अंग्रेज़ों ने इन पर बगावत का इल्ज़ाम लगा दिया और सोज़ो वतन पर पाबंदी लगा दी। सोज़े वतन पर पाबंदी लगा दी। कुछ दिन बाद बीमार रहने लगे लेकिन लिखना जारी रखा। गौदान नॉवेल लिखा और मशहूर नॉवेल निगार बन गए। चलें, जब हमने इसकी रीडिंग कर ली है, हमें समझ भी आ गया है। अब हमारे छोटे मोटे से सवाल हैं जिनका जवाब देकर हमें आराम से 5 नंबर मिल जाएंगे। जैसे पहला सवाल यह है कि प्रेमचंद का असल नाम क्या था। यहाँ पर लिखा हुआ है सहाय रघुपत, धनपत राय, चिकबस्त और दिया शंकर। तो ये आएगा ऑप्शन बी। शाबाश, आपने बिल्कुल सही बताया। प्रेमचंद किस शहर में पैदा हुए? गोरखपुर, इलाहाबाद, बनारस या लखनऊ? तो अभी हमने जैसे ऊपर पढ़ा था ना कहाँ पर पैदा हुए थे, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप दोबारा से जाकर देख लीजिए। बनारस। ठीक है, बनारस आपका जवाब होगा ये सी। प्रेमचंद कब पैदा हुए? 1880 में, 1906 में या 1902 में या 1882 में? तो मेरे ख्याल से ऑप्शन ए जो है वो सही है। ठीक है, आप चाहें तो पर जाके चेक कर लीजिएगा। प्रेमचंद किस दर्जे में कई बार फेल हुए? इंटर, हाई स्कूल, बीए या एमए? तो इंटर, ए ऑप्शन जो है वो सही है। शाबाश, आपने भी बिल्कुल सही सोचा है क्योंकि आप उर्दू सफ़र में पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। सोज़े वतन क्या है? शायरी, नावल, ड्रामा या कहानी का मजमूआ? तो इसमें आएगा डी, कहानी का मजमूआ। ठीक है, आगे या यानी ये ऑप्शन दी हुई है, दो में से आपको एक करना होगा, लेकिन हम आपको सारा ही करके बता देंगे। आज हमारा मुल्क आज़ाद है। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने नौजवानों को बहादुर सिपाही बनाएं। इन नौजवानों की बहादुरी सिर्फ मैदान जंग में ही अपने करिश्मे नहीं दिखाए बल्कि बहादुरी के जौहर अंदरूनी इंतशार को रोकने, मुल्क में पैदावार बढ़ाने और इक़्तिसादी हालात को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अंग्रेज़ हुकूमत हमें क्लर्क बनाती थी, अब हमें इससे ऊपर की बात सोचनी है जिसके लिए जिस्म मजबूत बनाना है और सभी तरह के आलात का इस्तेमाल भी सीखना है। यानी सारे जो टूल्स वगैरह हैं उनको भी इस्तेमाल करना, यूज़ करना आना चाहिए। आज़ाद कौमों की तरह अपने अफराद में ज़ब्त और सलीका पैदा करना है। इन सब के लिए फ़ौजी तालीम बेहतरीन वसीला है। ठीक है, ये पैराग्राफ हमने पढ़ लिया है। अब आ गए हैं आपके सवाल जो कि बहुत आसान हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सही जवाब बताएंगे। हम अपने नौजवानों को क्या बनाएं? बेहतरीन शहरी, अच्छा आदमी, बहादुर सिपाही, अच्छा इंसान? तो ये ऑप्शन सी सही है। अंग्रेज़ हुकूमत क्या बनाती थी? क्लर्क, मज़दूर, कारीगर या बेकार? तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। मुल्क की तरक्की के लिए क्या मजबूत करना है? इंसान, दिमाग, जिस्म या अखलाक? हमें जिस्म मजबूत करना है। ठीक है, ये ऑप्शन सी जो है ये सही है। इक़्तिसादी हालात से क्या मतलब है? कारोबार में इजाफा, दुकान की तरक्की, रोज़गार या कोई भी काम? इससे जो है इक़्तिसादी हालत से मुराद होता है रोज़गार।
ملک کی ترقی کے لیے بہترین وسیلہ کیا ہے؟ ملک کی ترقی کے لیے بہترین وسیلہ کیا ہے؟ فوجی تعلیم. ٹھیک ہے. اگر آپ کو تھوڑی بہت کنفیوژن ہے تو آپ دوبارہ اوپر پیراگراف کی طرف جا سکتے ہیں اور اپنے جوابوں کو چیک کر سکتے ہیں. اقتصادی حالات کیا ہوتا ہے؟ ملک میں پیداوار بڑھانے اور اقتصادی حالات کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. یہ آگئی لائن آپ کی. اور فوجی تعلیم بہترین وسیلہ ہے. ٹھیک ہے. یہ لاسٹ میں جو لکھا ہوا ہے اس میں سے آپ سب اپنے جواب چیک کر لیجئے. آگے لکھا ہوا ہے مندرجہ ذیل شعری غیر درسی اقتباس کو غور سے پڑھیے اور اس سے متعلق سوالات متبادل جوابات کا انتخاب کیجیے. یہ جو ہے یہ آپ کا شعری جو ہے وہ آ گیا ہے جس میں سے آپ کو وہ کرنا ہے. جیسے لکھا ہوا ہے یا آدمی پہ جان کو وارے ہے آدمی اور آدمی ہی تیغ سے مارے ہے آدمی. پگڑی بھی آدمی کی اتارے ہے آدمی. چلا کے آدمی کو پکارے ہے آدمی. اور سن کے دوڑتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی. چلتا ہے آدمی ہی مسافر ہو کے مال ہو لے کے مال. اور آدمی ہی مارے ہے پھانسی گلے میں ڈال. یا آدمی ہی صید ہے اور آدمی ہی جال. سچا بھی آدمی نکلتا ہے میرے لال. اور جھوٹ کا بھرا ہوا ہے سو وہ بھی ہے آدمی. تو ایک نظم ہے نا آدمی نامہ، شاید آپ نے پڑھی ہوگی. یہ اس کے اشعار ہیں اور اس کے بارے میں یہ سوال لکھے ہوئے ہیں کہ آدمی کو کس سے مار رہا ہے؟ بھالا، تلوار، تیغ، بندوق. ابھی ہم نے ریڈنگ کی ہے تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ جلدی بتائیے، جلدی. شاباش، ہمارے بچے بہت انٹیلیجنٹ ہیں. تو اس میں جواب آئے گا تیغ. ٹھیک ہے، سی آپشن. پگڑی اتارنے کا کیا مطلب ہے؟ بے عزت کرنا، مارنا، بھگا دینا یا پکارنا. بے عزت کرنا. مسافر کیا لے کے چل رہا ہے؟ روپیہ، پیسہ، مال یا سونا. تو اس کا آنسر آئے گا مال. سید سے کیا مطلب ہے؟ قید، آزاد، بے روزگار یا روکنا. تو اس کا جواب ہے قید. اس نظم کے ٹکڑے میں کس کی خوبی اور خامی بیان کی گئی ہے؟ آگے اس کے آپشن دیکھ لیتے ہیں کیا دیے گئے ہیں. آدمی، پرندہ، وطن یا جانور. تو اس میں بار بار آدمی ورڈ آ رہا تھا نا، تو یہ اس کا آنسر ہوگا آدمی. آگے ہے یا مطلب یہ آپشن دی گئی ہے، یا تو آپ اوپر والا پارٹ کر سکتے ہیں یا یہ نیچے والا کر سکتے ہیں. اس میں یہ لکھا ہے کو تم نے آبرو دی اس معبد کوہن کو. سرمد نے اس زمیں پہ صدقے کیا وطن کو. اکبر نے جام الفت بخشا اس چمن کو. سینچا لہو سے اپنے رانا نے اس چمن کو. سب سو بیر اپنے اس خاک میں نہاں ہیں. ٹوٹے ہوئے کھنڈر ہیں یا ان کی ہڈیاں ہیں. دیوار و در سے اب تک ان کا اثر آیا ہے. اپنی رگوں میں اب تک ان کا لہو رواں ہے. اب تک اثر میں ڈوبی ناقوس کی فغاں ہے. فردوس گوش اب تک کیفیت ازاں ہے. کشمیر سے آیا ہے جنت کا رنگ اب تک. شوکت سے بہہ رہا ہے دریائے گنگ اب تک. تو یہ شعر جو ہے ہم نے پڑھ لی. اب ہم اس کے سوال دیکھ لیتے ہیں کہ سرمد نے صدقے کس پر کیا کیا ہے؟ سرمد نے صدقے کس پر کیا ہے؟ تو لکھا ہوا ہے مکان، حویلی، وطن اور گھر. تو اس کا جواب ہوگا وطن. جام الفت کس نے بخشا؟ اکبر نے، رانا نے، گوتم نے یا بابر نے. تو میرے خیال سے اس میں رانا والا جواب آئے گا. ہم چیک کر سکتے ہیں بنا وقت ضائع کیے. اکبر نے جام الفت بخشا اس چمن کو. سینچا لہو سے اپنے رانا نے اس چمن کو. جام الفت بخشا ہے اکبر نے. ٹھیک ہے، اس میں آ جائے گا جواب اکبر والا صحیح آپشن اے. رانا نے اس چمن کو کس سے سینچا ہے؟ آبرو سے، لہو سے، دولت مال یا سونا چاندی. تو بی آپشن جو ہے یہ صحیح ہے. شوکت سے کون سی ندی بہہ رہی ہے؟ جمنا، جہلم، گنگا یا چناب. تو سی آپشن یعنی گنگ لکھا تھا نا اس میں، تو وہ اس کا جواب گنگا ہو گیا. اب تک کشمیر سے کیا آیا ہے مطلب کیا ظاہر ہے؟ جنت کا رنگ، پرندے کی آواز، خوبصورتی یا پھل میوہ. تو اس کا آپشن اے جو ہے وہ صحیح ہے. مندرجہ ذیل درسی نثری اقتباس کو غور سے پڑھیے. اس سے متعلق پوچھے گئے سوالات کے صحیح متبادل جوابات لکھیے. تو یہ جو آپ کا پیراگراف دیا گیا ہے یہ آپ کی کتاب میں سے دیا گیا ہے. درسی لکھا ہے تو کتاب کا ہے، اور غیر درسی تو پھر وہ انسین ہے.
ہندوستان ایک لمبا چوڑا ملک تو ہے ہی، کسی حصے میں کوئی پراکرتک بولی جاتی تھی، کسی میں کوئی۔ اب جو بدھ مت کا مقابلہ کرنے کے لیے سادھو سنت پیدا ہوئے تو انہوں نے بھی عام لوگوں پر اپنا اثر ڈالنے کے لیے پراکرتوں ہی میں گیت اور بھجن لکھے اور دھرم کرم کی باتیں کی۔ اس وقت دوسری پراکرتوں یا زبانوں کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ آخر بھارت میں جو پراکرتک بولی جاتی تھی، ہمیں اسی سے کام ہے۔ اسی پراکرتک کو شورسینی کہتے ہیں۔ اسی کے پیٹ سے وہ بھاشائیں پیدا ہوئیں جن کو ہندوستانی ہندی اور اردو کہتے ہیں۔ ہندوستان کیسا ملک ہے؟ وسیع ہے، بڑا ہے یا لمبا چوڑا ہے یا عمدہ ہے؟ تو آپشن سی جو ہے وہ صحیح ہے، لمبا چوڑا۔ بدھ مت کا مقابلہ کرنے کے لیے سادھو سنتوں نے کون سی زبان کا استعمال کیا؟ کھڑی بولی، پراکرتک زبان، علاقے کی زبان یا اچھی زبان؟ تو یہ ہم نے اوپر یہ بھی پڑھا ہے نا کہ اس میں یہ گیت اور بھجن انہوں نے لکھے اور گائے، تو اس میں یہ آ جائے گا آپشن بی۔ پراکرتوں میں گیت اور بھجن کی باتیں کس نے کی؟ سادھو سنتوں نے، بدھ مت نے یا عوام نے یا علاقے کے لوگوں نے؟ تو اس میں لکھا ہوا ہے یہ والا جو ہم نے پڑھا تھا، اے آپشن صحیح ہے، سادھو سنتوں نے۔ سادھو سنتوں نے کس پر اثر ڈالنے کے لیے پراکرتک زبان کا استعمال کیا؟ ہندوؤں پر، مسلم پر، بدھ مت پر یا عوام پر؟ چلیں اس کو ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ عام لوگوں پر، ٹھیک ہے، اس کا جواب آئے گا عوام پر۔ شور سینی کون سی بھاشا پیدا ہوئی؟ پراکرتک یا شور سینی کی کون سی بھاشا پیدا ہوئی؟ اردو، ہندی، سنسکرت، گجراتی یا راجستھانی؟ تو اس کا جواب ہوگا اردو، جیسے یہاں پہ لکھا ہوتا ہے ہندوستانی ہندی اور اردو، تو یہی اس کا صحیح جواب ہے، آپشن اے۔ مندرجہ ذیل شعری درسی اقتباس کو یعنی پارٹ کو غور سے پڑھیے اور اس سے متعلق متبادل سوالات کے جوابات کا انتخاب کیجیے، مطلب ملٹیپل جو چوائس ہے نا ان میں سے جو صحیح ہے اس پر ہمیں نشان لگانا ہے۔ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، لائی حیات آئے یہ غلط لکھا ہوا ہے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، ہو عمر خضر بھی تو کہیں گے یہ بوقت مرگ، ہم کیا رہے یہاں ابھی آئے ابھی چلے، ہم سے بھی اس بساط پہ کم ہوں گے بدقمار، جو چال ہم چلے سو نہایت بری چلے، بہتر تو ہے یہی کہ نہ دنیا میں دل لگے، پر کیا کریں جو کام نہ بے دل لگی لگے، نازاں تیری نہ ہو خرد پہ جو ہونا ہے وہی، دانش تیری نہ کچھ میری دانشوری چلے۔ یہ بہت مشہور جو ہے غزل ہے آپ کے سامنے، جس کے جو ہے سوال دیکھ لیتے ہیں۔ مندرجہ ذیل اشعار کا تعلق شاعری کے کس صنف سے ہے؟ مطلب جو ہم نے یہ شعر پڑھے یہ نظم، غزل، قصیدہ یا مرثیہ کیا چیز ہے؟ تو یہ جو ہے غزل ہے، بی پر نشان لگائیں گے ہم، ٹھیک ہے۔ بالا اشعار کے شاعر کا کیا نام ہے؟ شیخ محمد ابراہیم ذوق، مرزا اسد اللہ خان غالب، میر تقی میر یا اقبال؟ تو اس کا جواب ہوگا شیخ محمد ابراہیم ذوق۔ آپ لوگ جو ہے نا غزلیں اور نظمیں جو بھی ہیں نا ان کے شاعروں کے نام ضرور یاد کریں، کیونکہ اس طرح کے سوال ضرور آتے ہیں پیپر میں۔ پہلے شعر میں قضا سے کیا مراد ہے؟ پہلا جو شعر تھا نا جس میں آیا تھا لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، تو قضا جو ہے وہ کیا ہے؟ قضا زندگی، غم، موت یا خواب؟ تو قضا جو ہے وہ موت ہے، شاعر نے موت کو کہا ہے۔ دوسرے شعر میں عمر خضر کے معنی کیا ہے؟ لمبی عمر، کم عمر، چھوٹی عمر یا عمر؟ تو اس میں آتا ہے جواب لمبی عمر، اے۔ خرد کسے کہتے ہیں؟ آرزو، زندگی، عقل اور قسمت، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے عقل، ٹھیک ہے۔ یہ بھی بہت آسان ہے، اس میں آپ کو فری کے نمبر ملیں گے، بس آپ کو ریڈ کرنا ہے اور سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ بچوں اب میں آپ کو آگے کے سوال بتاتی ہوں کیسے کرنے ہیں۔ جیسے آپ کا آ رہا ہے یہ حصہ بے تحریری مہارت، اس میں جو ہے رائٹنگ اسکلز دیکھی جاتی ہیں۔ سوال نمبر 5، مندرجہ ذیل عنوانات میں سے کسی ایک عنوان پر 250 الفاظ پر مشتمل ایک مضمون لکھنا ہے۔ جیسے یہاں پر آپ کو بہت سارے عنوان دیے گئے ہیں، علم کی اہمیت، پسندیدہ شخصیت، کھیل کے فائدے اور سائنس کی اہمیت۔ مضمون سیریز میں ہم بہت سارے مضامین کرا چکے ہیں، آپ اس میں سے جا کے دیکھ کے تیاری کر لیجئے۔ اور پسندیدہ شخصیت میں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، چاہے آپ علامہ اقبال لکھ دیجئے، غالب لکھ لیجئے یا سر سید احمد خان، جو بھی ہم نے لکھے ان میں سے کوئی سا بھی ایک
चूज़ करके लिख लीजिए। इसके बाद है अपने स्कूल के प्रिंसिपल सदर मुदर्रिस के नाम एक दरख्वास्त लिखिए जिसमें शादी में शरीक होने के लिए 2 दिन की छुट्टी की गुजारिश कीजिए। ये भी मतलब इसमें और लेटर में आपके पास ऑप्शन होगी, आपको लेटर अच्छे से याद है तो वो कर लीजिए, लेकिन एप्लीकेशन भी लिखनी आनी चाहिए। बचपन से लिखते आ रहे हैं, जैसे छुट्टी की दरख्वास्त वो हम लिखते थे बीमारी के लिए, अब हम लिख रहे हैं शादी के लिए, तो सेम वैसे ही रहेगा। दाएं तरफ आपने लिखना है जनाब प्रिंसिपल साहिबा, और नीचे अपना इस्लामिया इंटर कॉलेज मेरठ, फिर थोड़ा सा आगे वाली लाइन में जगह छोड़ के लिखा जाएगा मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। जैसे यहाँ आपने लिखा जनाब हेड मिस्टर, जनाब प्रिंसिपल साहिबा या साहब जो भी हैं आपके दाएं तरफ, और उसके नीचे अपने उसका नाम, मिसाल के तौर पर इस्लामिया इंटर कॉलेज मेरठ, उसके बाद थोड़ा आगे जाके मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, नीचे वाली लाइन से लिखेंगे कि मैं आपका जो भी नाम हो 10वीं जमात का तालिब इल्म या तालिबा हूँ, और अगले महीने मेरे जो है भाई की शादी आ रही है और मुझे घर पर अपने वालिद के साथ जो है हाथ बटाना है ना। और 2-3 तारीखें लिख दें, जैसे कि आप लिख सकते हैं कि 22, 23, 24 3 दिन जो है मैं अपने घर पे मसरूफ़ रहूँगा, तो आप मुझे जो है छुट्टी की दरख्वास्त मेरी कबूल कर लीजिए और मुझे छुट्टी दे दीजिए। वही सारी बातें जो हम उसमें लिखते हैं कि आपसे मुअद्दिबाना दरख्वास्त है कि मुझे 7 दिन की छुट्टी देने की जहमत गवारा करें। 7 दिन आप इसलिए कह सकते हैं कि जैसे 3 दिन आपको वैसे चाहिए और 1 आध दिन आने जाने का या सफ़र का चाहिए, और आखिर में लिखेंगे कि मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा। आखिर में फिर उसी तरह वस्सलाम, आपका तालिब इल्म और अपना नाम और क्लास। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाएगा। बस सेम वैसे ही रहेगा जैसे आप बीमारी की दरख्वास्त लिखते थे, अब आपको बस बीच की लाइनें चेंज करनी है, शुरू का और आखिर का पैटर्न वैसे ही रहेगा। आगे है वालिद के नाम एक ख़त लिखिए जिसमें मज़ीद तालीम के लिए कुछ पैसे भेजने की गुजारिश कीजिए। तो ये एक नया टॉपिक है, इसको हम लिख लेते हैं। ये एक ज़ाती ख़त है, तो इसमें पहले लिखेंगे मोहतरम जनाब वालिद साहब, आगे लिखेंगे हम सामने तारीख लिख लेंगे, फिर नीचे लिखेंगे अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है घर में सब खैरियत से होंगे, आपका ख़त पाकर बेहद खुश हूँ, मैं यहाँ हॉस्टल में ठीक हूँ, आहिस्ता आहिस्ता मेरा यहाँ दिल लगने लगा है, बस घर के सब लोगों की अक्सर याद आती है। छोटे भाई कमर की पढ़ाई कैसी चल रही है? हमारे स्कूल में 10वीं जमात के बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लास गर्मी की तातीलात में शुरू हो रही हैं। कंप्यूटर आज के दौर में बहुत अहम ज़रूरत बन गया है। मेरा इरादा है कि मैं ज़रूर इसको सीखूं। इसके लिए मुझे 5,000 रुपये की ज़रूरत है। छुट्टियों में कुछ एक्स्ट्रा सीखना ज़रूर नफ़ा देगा। आप जल्द से जल्द मुझे पैसे इरसाल कर दें ताकि मैं रजिस्ट्रेशन करा सकूं। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। वालदा की तबीयत कैसी है? नसरीन महरीन कैसी हैं? सबकी तफसील लिखिए। घर में सबको मेरी जानिब से सलाम कहिए। लास्ट में हम इधर लिखेंगे वस्सलाम, आपका बेटा या बेटी, और नीचे नाम अजीम। ठीक है, इसमें क्लास वगैरह नहीं लिखनी है क्योंकि ये एक पर्सनल लेटर है। चलें उससे आगे हम अपना काम देखते हैं। आगे कौन से सवाल आ रहे हैं, पेपर की तरफ जाइए, चलिए वहाँ देखते हैं। जी, अब हमारा जो है एप्लीकेशन हो गई है और ख़त हो गया है। आगे सवाल नंबर 7, सैयद एहतशाम हुसैन के हालात ज़िंदगी और उनके तर्ज तहरीर पर एक नोट लिखना है आपको। ये 5 नंबर का है। या किताब में आपके जो है काट का घोड़ा या रजिया सुल्तान पर खुलासा लिखना है। इनमें भी दोनों में एक का खुलासा लिखना है या फिर सैयद एहतशाम हुसैन के हालात ज़िंदगी लिखने हैं। चलिए सैयद एहतशाम हुसैन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये सैयद एहतशाम हुसैन, इनकी डेट है 1912-1972। उर्दू के तरक्की पसंद नक्कादों में सैयद एहतशाम हुसैन का नाम अहमियत का हामिल है। उनकी पैदाइश 21 अप्रैल 1912 को आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के गांव माहिल में हुई। तालीम आजमगढ़ और इलाहाबाद में हासिल की। 1932 के आसपास लिखना शुरू किया। इब्तिदा में कहानी, नाटक, नज़में, गज़लें, मज़ामीन सब कुछ लिखते रहे। 1936 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमए किया और 1938 में लखनऊ के शोबे उर्दू में पढ़ाने लगे। शुरू ही से तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता हो गए। तनकीदी मज़ामीन पर तवज्जो मरकूज़ की, क्योंकि ये नक़ाद थे तो इन्होंने तनकीदी मज़ामीन पर फोकस किया। 1952 यानी 1952 में रॉकफिलर फाउंडेशन के खर्च पर अमेरिका और इंग्लिस्तान गए। 1961 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उर्दू के प्रोफेसर हो गए। रिटायर होने से कुछ कबल
1 دسمبر 1972 کو الہ آباد میں دل کا دورہ پڑا اور آنن فانن موت ہو گئی۔ یہ تو ہو گئے ان کے حالات، اب ہم ان کا لکھیں گے انہوں نے کیا کیا لکھا، ٹھیک ہے۔ احتشام حسین نے جان بیمس کی کتاب کا ترجمہ ہندوستانی لسانیات کا خاکہ کے نام سے شائع کیا، افسانوں کا مجموعہ ویرانے کے نام سے، اور امریکہ اور یورپ کا سفر نامہ ساحل و سمندر کے نام سے شائع ہوا۔ اردو ادب کی تنقیدی تاریخ ہندی اردو دونوں زبانوں میں لکھی، لیکن ان کا اصل کام تنقید کے میدان میں ہے۔ ان کی تنقیدی کتابوں میں تنقیدی جائزے، روایت اور بغاوت، ادب اور سماج، تنقید اور عملی تنقید، ذوق ادب اور شعور اور افکار و مسائل قابل ذکر ہیں۔ وہ مارکسی نظریے میں یقین رکھتے تھے، اس کی مدد سے زندگی اور ادب کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کا انداز بیان صاف، سلیس، سادہ اور سلجھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ان کا ہو گیا احتشام حسین کا۔ اور آگے جو ہے رضیہ سلطان کے بارے میں تھوڑا سا خلاصہ لکھنا ہے۔ آپ کی بک میں جو سبق دیا گیا ہے اس میں سے بس مین چیزیں آپ لکھ لیجئے، کیونکہ خلاصہ جو ہے وہ زیادہ بڑا نہیں ہونا چاہیے، خلاصہ میں بس تھوڑی سی باتیں ہونی چاہیے۔ جیسے لکھ لیں، رضیہ سلطان ہندوستان کی پہلی ملکہ تھی جو دلی کے تخت پر بیٹھی تھی اور دہلی کے بادشاہ التمش کی بیٹی تھی۔ اپنے بہن بھائیوں میں رضیہ سب سے زیادہ ذہین، محنتی اور ہوشیار تھیں۔ باپ نے اپنی زندگی میں اسے اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ بس آگے کی لائنیں چھوڑ دیتے ہیں، پھر آگے دیکھتے ہیں کیا امپورٹنٹ ہم لکھ سکتے ہیں۔ دلی کے عوام رضیہ کی خوبیوں اور التمش کی وصیت سے واقف تھے۔ ان میں ایک بزرگ صوفی کاظم الدین زاہد نے رضیہ کی تخت نشینی کا اعلان کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور آگے یہ ان کی وہ لکھ سکتے ہیں، تخت نشین ہونے پر رضیہ نے عہد کیا کہ میں عوام کی بھلائی اور سلطنت کی ترقی کے لیے کام کروں گی۔ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گی جب تک یہ ثابت نہ کر دوں کہ میں مردوں سے کم نہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ان کی وہ لکھ سکتے ہیں کیا کیا انہوں نے کام کیے، ٹھیک ہے۔ رضیہ نے تخت نشینی کے بعد نہایت بہادری سے مشکلوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ وہ فوج کی کمان خود سنبھالتی تھیں۔ اس نے بادشاہوں کی طرح قبا اور قلعہ پہنی، اپنے نام کے سکے جاری کیے، سلطنت میں امن قائم کیا، انتظام کو بہتر بنایا اور عوام کی خوشحالی کا ہر طرح سے خیال رکھا۔ تجارت کو فروغ دیا، سڑکیں بنوائیں، درخت لگوائے، کنویں کھدوائے۔ اس نے مدرسے اور سرکاری کتب خانے بھی قائم کیے۔ آگے ان کی جو ہے خوبیاں آ جائیں گی، کیا کیا ان میں کوالٹیز تھیں۔ رضیہ سلطان کو خود بھی پڑھنے کا لکھنے کا شوق تھا، وہ اچھی گھڑ سوار تھیں اور اسے جنگی اسلحوں کا استعمال کا ہنر بھی آتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کی حکومت بنگال سے سندھ تک پھیلی ہوئی تھی اور رضیہ سلطان جو ہے باقاعدہ دربار لگاتی تھی اور اس نے برابری اور بھائی چارے کو عام کیا، ٹھیک ہے۔ یہاں تک یہ پوائنٹس ہم لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد رضیہ نے مطلب جنگ میں بہت زیادہ ہمت دکھائی لیکن اسے شکست ہوئی۔ یہاں سے لکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے بہت ساری جنگوں میں بہادری کا مظاہرہ کیا اور بڑی ہمت دکھائی لیکن اسے شکست ہوئی اور قتل کر دیا گیا۔ رضیہ سلطان نے نہ صرف 3.5 سال حکومت کی لیکن اس مختصر مدت میں اس نے اپنی ہمت، حوصلے اور حسن انتظام سے ثابت کر دیا کہ وہ اعلیٰ درجے کی حکمران تھی۔ بس ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہمارا آخری جملہ جو ہے بہت زوردار ہونا چاہیے، تو یہ خلاصہ ہو گیا بس آپ کا۔ اس میں سے مین پوائنٹس ہمیں لکھنے ہیں۔ آگے ہے آپ کا کاٹ کا گھوڑا، اس کا بھی خلاصہ لکھنا ہے۔ کاٹ کا گھوڑا جو ہے یہ ایک وہ ہے کہانی جس میں ایک بندو ایک ٹھیلے والا ہے جو ٹھیلا کھینچتا ہے اور چلاتا ہے اور بڑی مشکل سے اپنی گھر کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، اور جب کبھی وہ ٹریفک میں پھنس جاتا ہے تو ساری جیسے ہوتے ہیں وہاں پہ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، پولیس والے ہوتے ہیں، فوجی ہوتے ہیں، بچے، ڈاکٹر، نرس، انجینئر سبھی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے کتنے آگے چلے گئے، انہوں نے کتنی ترقی کر لی اور میں مطلب پیچھے رہ گیا۔ اور کبھی کبھی اسے یہ بھی خیال آتا ہے کہ اس کا باپ جو تھا وہ ٹھیلا چلاتا تھا اور وہ بھی ٹھیلا کھینچ رہا ہے، اور جو مطلب کتنی مشکل سے کبھی ڈھلان ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی ٹریفک ہے، تو وہ کس طریقے سے بہت زیادہ محنت کرتا ہے۔ اور یہ سوچنے والی بات ہے کہ ہماری زندگی میں بہت سارے لوگ جو ہیں بہت ترقی کر لیتے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹریفک میں جیسے پھنس گیا ہے اور سب لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کب راستہ کھلے گا، کب ہم جائیں گے، اور وہ اپنی سوچوں میں گرفتار ہے، اس کی جو ہے سوچیں اس کو آگے بڑھنے نہیں دے رہی ہیں اور بے حس و حرکت ہو گیا ہے۔ اور بچپن میں اس نے کبھی میلے میں سے ایک گھوڑا خریدا تھا، وہ ایسا کوئی کھلونا نہیں تھا جو چابی سے تیز چلتا ہو، جیسے گاڑیاں ہوتی ہیں جن میں لائٹیں بھی ہوتی ہیں، آواز بھی ہوتی ہے، وہ تیز رفتار ہوتی ہیں۔ اس کا جو لکڑی کا گھوڑا تھا وہ اسے ہی دیکھ کے خوش ہو گیا تھا، لیکن وہ بیچارہ ایسے ہی تھا بے حس و حرکت جب تک اس کو خود ہاتھ سے چلایا نہ جائے، اور اب اس کی بھی یہ حالت ہو گئی تھی، اس کی بھی زندگی ایسی ہی ہو رہی تھی۔ وہ یہ سوچ رہا تھا، یہ سوچ کر اداس ہو رہا تھا
کہ اس کے 8-9 سال کے لڑکے چندو نے محض اس لیے اسکول جانا بند کر دیا کہ اس کے لیے ضرورت کی چیزیں نہیں لا پا رہا تھا، اس کی ضرورتیں پوری نہیں کر پا رہا تھا. تو اسے لگ رہا تھا کہ وہ بھی بالکل اس کاٹ کے گھوڑے کی طرح ہے، لکڑی کے گھوڑے کی طرح، جو مطلب ایسے ہی کھڑا رہتا ہے، وہ کچھ حرکت نہیں کر پاتا ہے اور کچھ آگے بڑھ کر ترقی نہیں کر سکتا. اسے یہ سوچ سوچ کر بار بار اپنی حالت ایسی ہی لگ رہی تھی. بس اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ وہ جو ہے کھڑا ہوا ہے اور اس کے دماغ میں خیالات چل رہے ہیں، وہی ساری باتیں سوچ رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ پاؤں میں حرکت آئے تو زندگی آگے بڑھے. مطلب یہ کہ اس کے پیر جو ہیں وہ جام ہو گئے ہیں اور اس کے دماغ میں خیالات کا سلسلہ چل رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھا ہے. اور آگے پیچھے کے سارے خیالات کہ پہلے کیا ہوا، اس کے باپ نے کیا محنتیں کی، اس نے کیا کی اور آج اس کی زندگی کیسی ہے، یہی سب سوچ کر وہ ایک لکڑی کے گھوڑے کی طرح بے حس و حرکت اپنی جگہ پر کھڑا ہوا ہے. اور اس میں جو ہے نا یہ ہمارے لیے پوری تحریر میں بس صرف یہی ایک بات بتائی گئی ہے کہ ہمیں ان اسباب کی تہ تک پہنچنا چاہیے کہ زندگی کی دوڑ میں کچھ لوگ بہت آگے کیوں نکل جاتے ہیں اور کچھ لوگ کیوں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. اگر ہمیں ترقی اور بچھڑ جانے کے اسباب کا علم ہو جائے تو پھر ہم آسانی سے اپنی کمزوریوں پر قابو پا سکتے ہیں. ہمیں اپنی باتوں کو بھلا کر کمزوریوں کو دیکھ کر آگے بڑھنا چاہیے، بلکہ ان میں غرق نہیں ہونا چاہیے، اپنی کمزوریوں میں دوبارہ ڈوب نہیں جانا چاہیے. بس اس تحریر میں یہی بتایا گیا ہے، یہی اس کا خلاصہ ہے. اور آپ چاہیں تو یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ یہ رتن سنگھ کی تحریر ہے. ٹھیک ہے، خلاصہ میں ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں ایک پوائنٹ. تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے مارکس بڑھ جائیں گے. ہاں، سوال نمبر 8 میں لکھا ہوا ہے اقبال یا میر تقی میر کے حالات زندگی اور ان کی شاعرانہ خصوصیات پر روشنی ڈالیے. ٹھیک ہے، چلیں. اقبال کے بارے میں ہم ایسے مضمون لکھ چکے ہیں اور علامہ اقبال کے بارے میں زیادہ سب کو پتہ بھی ہوتا ہے، زیادہ مشکل چیز نہیں ہے. تو تھوڑا بہت یہ ہے کہ ڈیٹس یاد ہونی چاہیے اور یہ سب چیزیں امپورٹنٹ کہ ان کی کتابیں کیا تھیں، کیا یہ سب پتہ ہونا چاہیے. یہ ڈیٹس لکھی ہوئی ہیں ان کی: تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات 1877 1938. اقبال کی پیدائش سیالکوٹ میں ہوئی. انہوں نے مولانا سید میر حسن سے عربی اور فارسی پڑھی. سیالکوٹ سے ہی انٹرنس کا امتحان پاس کیا. بعد میں لاہور سے BA MA کے امتحانات میں کامیابی حاصل کی. انہیں شاعری کا شوق لڑکپن سے تھا. چند غزلوں پر داغ دہلوی سے اصلاح لی. داغ کی شاعری کا رنگ اقبال کی 2-4 ابتدائی غزلوں میں نمایاں ہے. اقبال نے 1905 میں یورپ کا سفر کیا. پہلے کیمبرج، پھر جرمنی کے ہائیڈلبرگ یونیورسٹی سے ایرانی فلسفے اور تصوف پر ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی. لندن واپس آ کر بیرسٹری کی تعلیم حاصل کی. 1908 میں ہندوستان آ گئے. وکالت کا پیشہ اختیار کیا. 1915 میں انہوں نے اپنی مشہور فارسی نظم اسرار خودی میں فلسفہ خودی کا نظریہ پیش کیا. 1918 میں رموز بے خودی کی اشاعت ہوئی. انگریز حکومت نے انہیں سر کا خطاب دیا. انہوں نے عملی سیاست میں بھی حصہ لیا. اقبال نے اردو شاعری کو نئی سمت اور نئے پہلوؤں سے روشناس کرایا. ان کی نظموں میں بہت نغمگی اور ترنم ہے. انہوں نے اردو غزل کو بھی ایک نیا انداز عطا کیا ہے. اور یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ علامہ اقبال کو شاعر مشرق کہا جاتا ہے. بانگ درا اردو میں ان کا پہلا مجموعہ کلام ہے. اس کے بعد اردو میں بال جبریل اور ضرب کلیم کے نام سے 2 اور مجموعے سامنے آئے. ارمغان حجاز ان کا چوتھا مجموعہ ہے جس میں فارسی اور اردو دونوں زبانوں کا کلام شامل ہے. اس کے بعد آپ علامہ اقبال کا کوئی بہت اچھا سا شعر لکھ لیں تو اور بھی اچھا رہے گا. جیسے کہ لکھ سکتے ہیں منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ٹھیک ہے، آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ مجھے یہ شعر علامہ اقبال کا بہت زیادہ پسند ہے. آگے ہمیں لکھنا ہے میر تقی میر کے بارے میں، جو کہ بہت غزل کے بڑے شاعروں میں سے ہیں. ان کی یہاں پر ڈیٹ لکھی ہوئی ہے 1722 یا 23 اور 1810. میر تقی میر آگرہ یعنی اکبر آباد میں پیدا ہوئے. وہ 10 سال ہی کے تھے کہ ان کے والد محمد علی عرف علی متقی کا انتقال ہو گیا. چنانچہ وہ آگرہ سے دہلی منتقل ہو گئے. اپنے سوتیلے ماموں اور اردو کے مشہور شاعر اور ادیب سراج الدین علی خان آرزو کے ساتھ قیام رہا اور ان سے علمی و ادبی فیض اٹھایا. دہلی ہی میں ان کی ملاقات سید سعادت علی امروہی سے ہوئی، جنہوں نے میر کو اردو میں شعر گوئی کی طرف راغب کیا. 1782 یعنی 1782 میں نواب آصف الدولہ کی دعوت پر لکھنؤ چلے گئے اور وہیں مستقل سکونت اختیار کر لی. سکونت کا مطلب ہوتا ہے رہنا شروع کر دیا. لکھنؤ ہی میں میر کا انتقال ہوا. آگے ہم ان کا لکھیں گے کیسے شاعر تھے. میر نہایت پرگو اور قادر الکلام شاعر تھے. اردو میں ان کے 6 دیوان ہیں. انہوں نے غزل ہی نہیں شعر کی جملہ اصناف میں تب آزمائی کی ہے. شعر کی جملہ اصناف یعنی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں نا، ان سب میں انہوں نے لکھا ہے.
وہ ایک ایسے شاعر اور استاد فن تھے جن کی عظمت کا اعتراف ہر زمانے کے بڑے شعراء اور ناقدین نے کیا ہے۔ میر کی غزل کو ان کے عہد اور ان کی زندگی کا مرقع سمجھا جاتا ہے۔ ان کی شاعری میں فکر اور فن کے بہت نازک اور لطیف نمونے ملتے ہیں۔ زبان کی سادگی اور بول چال کے انداز میں بھی میر کے یہاں غیر معمولی کشش اور ہنرمندی کا اظہار ہوا ہے، اسی لیے ان کی شاعری عوام اور خاص میں یکساں طور پر مقبول ہے، اور ان کے شعر جو ہے نا وہ لوگوں کو یاد ہیں، اور موقع موقع سے لوگ جو ہے سناتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں۔ میر کا بھی کوئی نہ کوئی شعر اچھا سا ہوگا جو لکھ سکتے ہیں۔ ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغی سحری کا۔ ٹھیک ہے، یہ شعر آپ لکھ لیجئے۔ قدم بڑھاؤ دوستو یا نیکی بدی میں شاعر نے کیا پیغام دیا ہے۔ آپ کی کتاب میں یہ نظمیں ہیں بہت اچھی، آپ نے پڑھی ہوں گی۔ قدم بڑھاؤ دوستو میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ جو ہے، آپ کو پتہ یہ لکھی کس نے ہے؟ لکھی ہے بشر نواز نے۔ جیسا کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جگہ بیٹھ کر نہ رہو، بلکہ ترقی کرو، آگے بڑھو، اور آپ آگے جاؤ گے تو آپ کی جو ہے راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ اور آسمان کی طرف دیکھو، آسمان کتنا کھلا کھلا سا ہے، اور جو ہے راستے میں دیے جلاتے ہوئے چلو، علم کی روشنی پیدا کرو، ہمت کرو۔ اور مطلب انہوں نے اپنے نظم میں اسی بات پر زور دیا ہے کہ ہمیں ترقی کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے، اور اپنے وطن کی خاک کو گلستان بنانا ہے۔ مطلب یہ کہ مٹی کو باغ کی طرح پر رونق اور خوبصورت بنانا ہے۔ اگر ہم ایسے ہی بیٹھے رہیں گے تو ہم زوال کا شکار ہو جائیں گے، ہمیں ترقی نہیں ملے گی۔ اس لیے قدم بڑھاؤ، مطلب اٹھو، بیٹھے مت رہو، حرکت میں آؤ، حرکت میں برکت ہے، یہی انہوں نے اس میں کہا ہے۔ اور نیکی اور بدی جو نظم ہے وہ بھی آپ کی کتاب میں ہے، نذیر اکبر آبادی کی۔ اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ دنیا میں جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نیکی اور بدی دونوں ساتھ ساتھ نظر آتی ہیں۔ کہیں جو ہے کوئی چیز مہنگی ہے، کوئی سستی ہے، کہیں جھگڑے ہیں، کہیں عدالت ہے، کہیں کچھ، جیسے کہ کوئی کسی کو ذلیل کر رہا ہے تو کوئی کہیں کسی کو عزت مل رہی ہے۔ مطلب ہمیں ہر جگہ نیکی اور بدی دونوں ساتھ ساتھ نظر آتی ہیں۔ اس میں مطلب نذیر اکبر آبادی کی بہت ساری ایسی نظمیں جس میں وہ معاشرے کی کسی نہ کسی بات کو سامنے لاتے ہیں۔ تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہاں پہ انصاف بھی ہے، اور جو جیسا کرے گا وہ ویسا بھرے گا۔ اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک ہاتھ سے آپ جو اچھا کام کریں گے تو آپ کو دوبارہ اس کا بدلہ ملے گا، اور برا کام کریں گے تو اس کا بدلہ بھی ملے گا۔ مطلب یہ جو دنیا ہے یہاں پر یہی معاملہ ہے بس، کہ انسان جو بوئے گا وہی کاٹے گا۔ جو کسی کے ساتھ برا کرے گا تو اس کے ساتھ برا ہوگا، اور اگر وہ کسی کے ساتھ اچھا کرے گا تو اس کے ساتھ اچھا ہوگا۔ جسے ہم انگلش میں بھی کہتے ہیں نا، ڈو گڈ ہیو گڈ، بس وہی والا انہوں نے اس میں خیال پیش کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو نیکی اور بدی جو ہے یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں انہوں نے یہی بتایا بس۔ یہ ہم نے کر لیا نا، قدم بڑھاؤ دوستو، نیکی بدی میں شاعر نے کیا پیغام دیا ہے۔ اس میں یہ لکھنے کے بعد نیچے لکھے ہوئے معروضی سوالات صرف 8 کے جواب لکھنے ہیں۔ معروضی کا مطلب ہوتا ہے یہ آبجیکٹیو ٹائپ جو کوسچن ہوتے ہیں، تو یہ ہم کر لیتے ہیں۔ یہ تو بہت مزے کے ہوتے ہیں، چلیں جلدی آپ میرے ساتھ ساتھ کریے، اور فٹافٹ اس میں تو نمبر مل جاتے ہیں۔ رانی نے کتاب پڑھی، فعل حال، فعل ماضی، فعل مستقبل، فعل مجہول۔ تو یہ ہے فعل ماضی۔ درخت کون سا اسم ہے؟ نکرہ، معرفہ، فاعل یا ظرف؟ نکرہ جو ہوتا ہے وہ عام ہوتا ہے، معرفہ مشہور ہوتا ہے، فاعل کام کرنے والا ہوتا ہے، اور ظرف جو ہے وہ جیسے ظرف زمان، ظرف مکہ ہوتا ہے، ظرف کا مطلب ہوتا ہے زمانہ، تو اس میں آ جائے گا آپ کا نکرہ۔ ذیل میں اسم نکرہ کی پہچان کیجیے۔ الہ آباد، شہر، آدمی اور گھوڑا۔ تو اس میں جیسے ویسے تو آدمی بھی لگ رہا ہے، لیکن ہم چلو شہر پہ نشان لگا لیں گے۔ ٹھیک ہے، الہ آباد جو ہے وہ معرفہ ہے۔ ذیل میں لاحقہ کی پہچان کیجیے۔ اب یہ آپ کے ورڈ لکھے ہوئے ہیں، آپ کو اگر پتہ ہو لاحقہ اور سابقہ کیا چیز ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ سابقہ جو ہے سال یہ ہوا تھا، یا یہ اس کی سابقہ وہ ہے بیوی ہے، یہ سابقہ گھر تھا، ایسے کر کے، یعنی جو پہلے تھا۔ تو جو پہلے لفظ لگتا ہے وہ سابقہ ہوتا ہے، اور جو آگے آتا ہے وہ لاحقہ لگتا ہے۔ بلکہ میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک ٹپ یہ بھی بتائی ہے کہ سین پہلے آتا ہے، الف ب ت س میں لام بعد میں آتا ہے۔ تو جو سین سے سابقہ ہوگا نا وہ شروع میں لگنے والا ورڈ ہوگا، اور جو لاحقہ ہوگا وہ بعد میں لگنے والا ورڈ ہوگا۔ اس سے آپ کو اچھے سے یاد رہے گا۔ ٹھیک ہے، زیادہ کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ جیسے ہے برآمد، باصلاحیت، لامکان اور ضرورت مند۔
تو پھر دوبارہ سوال کو پڑھیں. اس میں لاحقہ پوچھا گیا ہے. لاحقہ کا مطلب ہوتا ہے جو آگے آتا ہے, آگے آنے والا ورڈ ہوتا ہے. ضرورت مند, ٹھیک ہے, مند جو ہے نا, مند وہ لاحقہ ہے. جیسے ہوتا ہے ضرورت مند, حاجت مند, تو اس طرح کے بہت سارے ورڈ مند سے بن سکتے ہیں. ذیل میں اسم لاحقہ کی نشاندہی کیجیے. اس میں بھی لاحقہ ہی دیکھنا ہے. عید گاہ, بازار, باشعور اور ضرورت. اگر ہم باشعور پہ نشان لگائیں, جیسے ہوتا ہے با ادب, با نصیب, تو اس طرح کے بھی ورڈ ہوتے ہیں, لیکن یہ غلط ہے کیونکہ یہ شروع میں آ رہا ہے اور شروع والا جو ہے وہ لاحقہ نہیں ہوتا. عید گاہ صحیح ہے, گاہ جس میں لفظ آ رہا ہے. زندگی کی ضد کیا ہے؟ ضد کا مطلب متضاد کیا ہے, اپوزٹ کیا ہے, کیا آئے گا اس میں آپ بتائیے. شاباش, جلدی سے. موت. درخت کی جمع کیا ہے؟ پیڑ, ٹہنی, درختوں, جڑ. بہت آسان ہے, سی آپشن, درختوں. کتاب کی جمع کیا ہے؟ یہ بہت اچھا ہے. کتابوں, کاپی اور پیج اور قلم. کتابوں ہے, ویسے کتب ہوتا ہے اس کی جمع, لیکن یہاں کتابوں لکھا ہوا ہے تو ہم اس پہ نشان لگائیں گے. وہ علامت یا نشان جو پکارنے کے لیے لگاتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ ندائیہ, فجائیہ, تخلص یا مطلع. تو یہ ہوتا ہے ندائیہ. ندا آواز دینے کو کہتے ہیں نا. شیرنی کا مذکر کیا ہوگا؟ اس سے زیادہ آسان تو سوال کوئی ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہے آپشن بی, شیر. درج ذیل محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے. دل بھر آنا, رائی کا پہاڑ بنانا, چار چاند لگنا اور جی بھر آنا. تو اس کا پہلے میننگ سمجھ لیتے ہیں. دل بھر آنا کا مطلب ہوتا ہے جیسے رونا آنا اور اداس ہونا, کہ اس کا جملہ یہ بنا سکتے ہیں کہ گھر سے ہاسٹل جاتے ہوئے میرا دل بھر آیا. ٹھیک ہے. رائی کا پہاڑ بنانا, چھوٹی سی بات کو بڑا کر کے وہ کرنا, جھگڑا بنا لینا. جیسے کسی کا بھی نام لکھ دیں کہ سلمہ جو ہے بہت جھگڑالو ہے, ہمیشہ رائی کا پہاڑ بنا لیتی ہے. چار چاند لگنا, چار چاند لگنا کا مطلب ہوتا ہے خوبصورتی بڑھ جانا. ٹھیک ہے. اس کا ہم بنا سکتے ہیں بہار آنے سے باغوں کی خوبصورتی میں چار چاند لگ جاتا ہے. بہار آنے سے بہاروں کی خوبصورتی میں چار چاند لگ جاتے ہیں. بہار آنے سے باغوں کی خوبصورتی میں چار چاند لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جی بھرانا, جی بھرانا کا بھی مطلب وہی ہے جیسے دل بھرانا, یہ بالکل سیم ہی ہے. جی بھرانا, یہ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے جیسے کہ گھبراہٹ ہونا, پریشان ہونا, بور ہونا. جی بھرانا, ہاں اس کا کئی میننگ میں استعمال ہو سکتا ہے. جیسے میرا جی بھر گیا کہتے ہیں نا, اب اس سے میرا جی بھر گیا. ہاں, یہ سینس میں استعمال ہو سکتا ہے کہ اب اس چیز کی مجھے ضرورت نہیں ہے, اس سے میرا جی بھر گیا ہے. ٹھیک ہے نا. دل بھرانا تو یہ ہو گیا نا کہ جیسے ہم دل میں کچھ محسوس کر رہے ہوتے ہیں, ہم اداس ہو رہے ہوتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. آگے یہ ہے سیکشن آپ کا ڈی, لٹریچر کا. مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات لکھیے. بندو کو کاٹ کا گھوڑا کیوں کہا گیا ہے؟ بندو کو کاٹ کا گھوڑا اس لیے کہا گیا ہے کہ جیسے لکڑی کا گھوڑا جو ہے وہ بے حس و حرکت ایک جگہ رہتا ہے, بغیر ہلائے نہیں ہلتا. اور بندو جو ہے وہ ایک زندہ انسان ہے, لیکن اس کو بھی اس کے خیالات نے اور اس کی زندگی کی پریشانیوں نے اس کو جام کر دیا ہے. اور وہ جو ہے اپنی کمزوریوں کو دیکھ رہا ہے اور اپنے جو ہے پریشانیوں کو دیکھ کر بس ایک جگہ کھڑا ہوا سوچ رہا ہے, اور وہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے, ترقی نہیں کر رہا ہے. اور جیسا اس کا باپ کام کرتا تھا ویسا وہ خود کر رہا ہے, اور وہی اپنی الجھا پڑا ہے اپنی مطلب زندگی میں, پریشانیوں میں. اسی لیے اس کو کاٹ کا گھوڑا کہا گیا ہے. ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کا پورا نام کیا تھا اور ان کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کا پورا نام بھیم راؤ سکپال تھا اور ان کا تعلق مہاراشٹر کے موہار خاندان سے تھا. بے تکلفی سے کیا پریشانی ہوتی ہے؟ بے تکلفی میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے آپ کے بے تکلف دوست ہوں گے تو وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں, اس میں آپ کو جو ہے پریشانی اٹھانی پڑے گی. بعض اوقات بے تکلف احباب ایسی حرکات کے مرتکب ہوتے ہیں کسی بھی بات کا لحاظ نہیں کرتے ہیں, نہ موقع کا, نہ عمر کا, کچھ بھی کر سکتے ہیں, کسی بھی قسم کی بدتمیزی حرکت جو آپ کو بری لگ سکتی ہے. یہ ہے سوالات کے جواب لکھنے ہیں آپ کو. انٹرنیٹ سے طلبہ کو کیا فائدے ہیں؟ انٹرنیٹ کا مضمون بھی آپ کا جو ہے بہت اچھا ہے. اس کے بارے میں ویسا مضمون بھی آ سکتا ہے کہ اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں, کیا نقصانات ہوتے ہیں. اور
آپ لوگ تو ہیں ہی آج کل ایسی دنیا میں، انٹرنیٹ کی دنیا میں، ڈیجیٹل زمانے میں اپنے آنکھ کھولیے تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ انٹرنیٹ سے کیا ہے کہ تمام کتابوں کا ذخیرہ جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اور ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے کہیں دور دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. گھر بیٹھے ہم جو ہے آن لائن کلاسز کر سکتے ہیں اور ہمارا وقت بھی بچتا ہے. جس طرح ہاں اردو سفر آپ کے ساتھ ہے اور آپ جڑے ہوئے ہیں اور آپ کو اس سے جو ہے فیض حاصل ہو رہا ہے، اسی طرح مطلب اور بھی بہت ساری فائدے ہیں. یہ سوال یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ رضیہ کی فوج کا مقابلہ کس سے ہوا. یہ رانگ لکھا ہوا ہے، فوج یہاں پہ آئے گا فوج. رضیہ کی فوج کا مقابلہ کس سے ہوا؟ کہ بھٹنڈا کے گورنر انطونیو سے رضیہ کا مقابلہ ہوا. ٹھیک ہے، یہ ہم جواب لکھ لیں گے. یہ نام ضرور یاد کر لیں کیونکہ یہ تھوڑا سا مشکل ہے. چڑیاں خدا کی تسبیح کیسے کرتی ہیں؟ یہ تشبیہ نہیں ہے، یہ تسبیح لکھا ہوا ہے. تسبیح مطلب حمد بیان کرنا. ٹھیک ہے، تو آپ یہ لکھیں کہ چڑیاں اللہ کی تسبیح اس طرح بیان کرتی ہیں کہ وہ چہکتی ہیں اور پھرتی سے ادھر ادھر اڑتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور جس طرح ہم اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو چڑیاں چہک کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہیں. کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں سے شاعر کا کیا مراد ہے؟ ہاں، تو یہ نظم میں ایک مصرع آیا تھا نا، دیر نہیں اندھیر نہیں. اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہو رہا ہے اور ہماری زندگی جو ہے ٹھیک نہیں گزر رہی ہے، تو آپ فکر نہیں کریں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں. اس کا مطلب یہی ہے، اندھیر نہیں ہے کہ اندھیرا ہی رہے گا، صبح نکلے گی، روشنی آئے گی اور پریشانی کے بعد راحت بھی ملے گی. سوال نمبر 14، درج ذیل سوالوں کے جواب لکھیے. یہ نیکی اور بدی کے شاعر کا کیا نام ہے؟ نیکی اور بدی کے شاعر کا نام شاید نذیر اکبر آبادی ہے. اور اقبال کی کون سی نظم آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ آپ کی کتاب میں ہے اقبال کی نظم پہاڑ اور گلہری. ٹھیک ہے، اور قدم بڑھاؤ دوستو کس کی نظم ہے؟ قدم بڑھاؤ دوستو ہے بشر نواز کی. ٹھیک ہے، یہ سارا پیپر آپ کر لیجئے اور ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ اس ویڈیو سے آپ کو کیا فائدہ ہو. بیسٹ آف لک.